अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क में इस वक्त आने वाले बजट के हवाले से और 28वीं तरमीम के हवाले से बाज़गश भी है, गहमा गहमी भी नज़र आ रही है। मौजूदा हुकूमत के लिए इस वक्त चैलेंजेस काफ़ी हैं। एक तो ये कि IMF की जो कड़ी शराइत हैं उनको किस तरह से आने वाले बजट में इनकॉर्पोरेट किया जाए और साथ में किसी तरह से कोई रिलीफ भी दिया जा सके, और अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके जो तमाम मुतालबात होते हैं और वो बजट के हवाले से आपने देखा है कि प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, उन सबको पूरा करना भी है। और सबसे बड़ा मसला 28वीं तरमीम का भी है। वो कब आनी है इसका कोई ऑफिशियली तो ज़ाहिर है हुकूमत लबकुशाई नहीं कर रही, लेकिन इस पर डिस्कशंस जारी हैं। अपोजिशन के मामलात भी जूं के तू ही नज़र आ रहे हैं। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ इन फोकस हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, सियासी उमूर पर वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, दो ही मामलात हैं सियासी तौर पर जो इस वक्त अंडर डिस्कशन रहते हैं पाकिस्तान में। बजट तो चल ही रहा है, लेकिन 28वीं तरमीम की बड़ी बाज़गश्त है और फिर ऑफकोर्स इमरान खान से जो मुलाकातों का सिलसिला है, इस पर उसी किस्म की बातचीत है जो पाकिस्तान की जो एक एस डिप्लोमेसी है उससे पहले, यानी जहां मामलात मुंजमद थे। तो पहले 28वीं तरमीम पे मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ये वजह है जो आप कहते हैं कि अब जो भी तरमीम आएगी उसे 28वीं ही कहा जाएगा क्योंकि 27 हो चुकी हैं, लेकिन ये भी हम जानना चाहते हैं कि क्या इसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें क्या क्या हो सकता है। बाकायदा अब सियासी रहनुमा मुख्तलिफ जमातों के इस पर बात करते नजर आते हैं। देखिए, बाज़ इश्यूज ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बात सिर्फ इस वक्त नहीं हो रही बल्कि साल से होती आ रही है। मिसाल के तौर पे जो नए सूबों का क़याम है, इसके ऊपर ये बात काफ़ी पुरानी चली आ रही है, पिछले 4, 5, 7 साल से, लेकिन इसके ऊपर कभी भी कोई जो है वो वाज़ेह कंसेंसस जो है वो नहीं हो सका। मुझे अच्छी तरह से याद है कि गालबन ये कोई 10 साल, कोई 16-17 में पंजाब असम्बली से भी जो है वो पंजाब में 2 सूबे बहावलपुर और जनूबी पंजाब बनाने की करारदादें जो है वो पास हुई थी। सही। इसी तरह से गालबन KPK में भी कोई ऐसी करारदाद जो है उसके ऊपर बात हुई थी। इसी तरह से जो हमारे बलदियाती इदारे हैं उनमें जिस फार्मूले के ऊपर फेडरेशन में जो है वो फंड्स एलोकेट और तकसीम होते हैं सूबों में, उसी फार्मूले के मुताबिक वो आगे सूबों से डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन काउंसिल तक होने चाहिए। ये भी बड़ा पुराना मुतालबा है कि बलदियाती निज़ाम को जो है वो एम्पावर किया जाए। पानी का मसला ऐसा है कि ये तकरीबन पिछले 30 साल से, तब कालाबाग डैम के ऊपर बात हो रही थी, उस वक्त से आज तक जो हमारे वाटर रिजर्वेयर हैं और ये जो पानी की तकसीम है, इसके ऊपर जो 91 का वाटर रिकॉर्ड हुआ था इन बिटवीन प्रोविंसेस, उसके ऊपर भी जो है वो काफी एतराज़ात एक तरफ से नहीं 2-3 सूबों को है। तो ये चीजें ऐसी हैं कि इनके ऊपर डिस्कशन अब भी हो रही है, बात अब भी हो रही है, पहले भी होती रही है, लेकिन जब तक कोई कंसेंसस नहीं होगा अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सही, तो उस वक्त तक जो है वो तरमीम तो नहीं हो सकेगी। तो ये कहना कि 28वीं तरमीम होगी तो 28वीं ही, लेकिन इसके ऊपर कंसेंसस कब होता है ये अभी जो है वो साहब, अब ये देखिए, ये जो बातें आपने कही है ना कि ये तो साल से ये बातें होती रहती हैं, पूरे साल होती हैं। ये तमाम वो इश्यूज आपने बताए हैं अभी कि जो बड़े सेंसिटिव हैं। सेंसिटिव इस मायने में कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो कंसेंसस के लिए बाकायदा ऑफिशियली बात भी तो करनी होगी, तभी तो कोई जाकर ड्राफ्ट बनता है। तो क्या उसका बाकायदा आगाज कर लिया गया है? देखिए, ऑफिशियली बात अब देखें जो NFC है, इसी तरह से जो डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स है, एजुकेशन है, पॉपुलेशन है, हेल्थ है, तो वो डिवॉल्व तो हुए हैं, लेकिन उसमें बाद चीजें जो है वो बड़ी
جو ہے وہ ان میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. تو بات تو ان کے اوپر ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش بھی ہوتی ہے. اب بھی ہو رہی ہے, اس بجٹ میں بھی ہوگی, کیونکہ فیڈریشن کو جب تک کوئی سپورٹ صوبوں کی طرف سے نہیں آئے گی, اس کا طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا ہے, NFC بھی ہو سکتا ہے, وہ اور بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو تو ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ موجودہ گورنمنٹ کا, PMLN کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو ترمیم ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہی ہوگی. اچھا, اور یہ سارے وہ انفنش ایجنڈا ہیں جسے کرنا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو اچھی بات ہے, رانا صاحب کچھ نہ کہہ کر بھی آپ نے یہ سب بتا دیا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہوں گی جو اگر یہ ترمیم آتی ہے تو اس کا حصہ ہوں گی. یہ جو بات بار بار اب ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی اور گوادر یہ وہ 2 شہر ہو سکتے ہیں جسے فیڈرلی ایڈمنسٹر کیا جا سکتا ہے, یعنی وفاق کے تحت. یہ تو پھر کسی رائے ہے, لیکن کیوں یہ بھی ایک رائے ہے. نہیں, اس میں ابھی کیوں والا معاملہ جو ہے نا وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ ریڈریس ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک رائے ہے. یہ اس پر اب اس میں کوئی واضح نشاندہی بھی نہیں کی جا سکتی کہ کس کی رائے ہے, لیکن بہرحال یہ بات جو ہے یہ سرکلز میں ڈسکشن میں موجود ہے کہ جی ایسا بھی اگر ہو جائے تو بڑا بہتر ہوگا اور یہ شہر جو ہے وہ بہتر ترقی کر سکیں گے. گوادر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل شہر کا درجہ اسے مل جائے گا, تو اس سے پورا پاکستان اور بلوچستان جو ہے اس کو بینیفٹ ہوگا. یہ بھی ایک رائے ہے. اچھا, رائے ظاہر آپ نہیں بتائیں گے کہ یہ رائے کہاں سے, لیکن کیا پولیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں رانا صاحب کہ یہ جو رائے ہے اس پر عمل ہو سکے گا؟ دیکھیں, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر تو عمل درآمد جلد یا بدیر کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ صوبوں کی تقسیم یا چھوٹے صوبوں کا قیام ہے, یا بلدیاتی اداروں کا جو ہے وہ امپاور کرنا ہے. ان دونوں میں سے ایک تو کرنا پڑے گا, ورنہ اتنے بڑے صوبوں کو انتظامی طور پہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا یا بہتری لانا جو ہے وہ کافی مشکل نظر آ رہا ہے, اور بہتری آ بھی نہیں رہی. لیکن رانا صاحب, پنجاب کے حوالے سے تو مریم نواز صاحبہ نے جو پروجیکٹس لانچ کیے ہیں, جس طرح وہ کام کر رہی ہیں, تو کیا خود پاکستان مسلم لیگ نون بھی سمجھتی ہے کہ وہ اتنا بڑا صوبہ نہیں ہینڈل ہو پا رہا, اور اگر دیگر صوبے بنیں گے تو گورننس اچھی ہوگی؟ دیکھیں, ہینڈل تو ہو رہے ہیں, ہینڈل تو پنجاب ماشاءاللہ بہت بہتر ہو رہا ہے, اور سندھ بھی کوئی جو ہے وہ غلط ہینڈل نہیں ہو رہا. وہاں سوائے KPK کے یہ پرابلم اگر KPK میں ہے یا بلوچستان میں, اس کی اور ریزنز ہیں, لیکن انتظامی طور پہ اس چیز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹے صوبے اگر ہوں گے تو وہ انتظامی طور پہ بہتر جو ہے وہ مینج ہو سکتے ہیں. ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں اس بات کا ایکسپیرینس کیا گیا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کرنا تو بلدیاتی اداروں کو بھی امپاور کر کے کیا جا سکتا ہے. تو دونوں میں سے ایک چیز تو کرنی ہی پڑے گی بالآخر. تو اسی طرح سے پانی کا معاملہ ہے, یہ حل کرنا پڑے گا, ورنہ انڈیا جو ہے وہ جس طرح سے ویپنائز کر رہا ہے چناب کے پانی کو, تو پھر جب نقصان ہوگا تو پھر شاید ہمیں اس بات کے اوپر ہماری توجہ جائے. صحیح. تو کلائمیٹ چینج وہ بھی ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے پانی کو جو ہے وہ یعنی سٹور کرنے اور ضرورت کے وقت استعمال کرنے, اور جب ضرورت نہ ہو تو اس کو سٹور کرنے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ اپنانی ہوگی. تو اس طرح سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید ہمیں وقت کے ساتھ ایسی صورتحال درپیش ہو جائے کہ
پھر ہمیں کرنی ہی پڑے. تو رانا صاحب کیا اس رائے کے اندر یا ان چیزوں کو سمجھنے میں منشا شامل ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب ہر چیز کے آپ لوگ سب بتاتے ہیں کہ مل بیٹھ کر کے ڈسکشن ہوتا ہے اور ان کی مشاورت سے ہی ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں. وہ حق میں ہے؟ دیکھیے اس بارے میں ان کی ایک اپنی رائے ہے. وہ ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں. انہوں نے ساری زندگی آلموسٹ 40 ایئر جو ہے اس ملک کی سیاست میں بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے. آج بھی ان کا کردار جو ہے وہ بڑا فورسفل ہے. تو ان کی ایک اپنی رائے ہے. جب فیصلے کے قریب کنسنسس کے قریب چیزیں آئیں گی تو یقیناً وہ بھی اپنی اس میں رائے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ رائے کس کی زیادہ میٹر کرتی ہے رانا صاحب. اب دوسرے معاملات کی طرف آتے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ اور یہ 28ویں ترمیم یہ دو وہ معاملات ہیں جس پہ وفاقی حکومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کی مخالفت کا سامنا ہے اور یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا وفاقی حکومت کے لیے. جیسے آپ نے کہا نا کہ دو میں سے ایک معاملہ تو کرنا ہی ہے تو جلد یا بدیر, کیونکہ جو بھی رائے بھی ہے اور پھر کچھ مسائل بھی ہیں. تو یہ آپ کے لیے بڑا چیلنج ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں, اس بارے میں جو پیپلز پارٹی کا رویہ ہے اسے آپ مخالفت نہیں کہہ سکتے. ایک اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں یا ایک کاؤنٹر پرپوزل کہہ سکتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ یہ بجٹ کے اوپر پی ایم ایل این کی جو فائنینشیل ٹیم ہے وہ اپنی آراء رکھتی ہے, اس کے اوپر بات کرتی ہے. پیپلز پارٹی پوری طرح سے انگیج ہے. صحیح. وہ بھی اپنی آراء جو ہے وہ اپنی تجاویز جو ہے وہ دیتے ہیں. اس کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. تو ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی کچھ باتیں ان کی تسلیم ہو جائیں, کچھ چیزیں وہ ہماری طرف سے پیش کی جا رہی ہیں ان کو وہ تسلیم کر لیں. تو اس کو آپ مخالفت کا لفظ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے. وہ 28ویں ترمیم کے لیے رہنے دیتے ہیں. یہ صرف یہ ڈسکشن ہے. نہیں 28ویں ترمیم کے اوپر بھی ان کی تجاویز ہیں. صحیح. لیکن ان کی اپنی تجاویز ہیں, ہماری طرف سے اپنی تجاویز ہیں. تو بات میں نے وہی جو کی ہے نا کہ کنسنسس ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اچھا رانا صاحب, یہ مجھے بتائے گا کہ بجٹ کیونکہ ظاہر ہے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے اور ایون پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط بھی ہیں, لیکن آپ کیونکہ ہلکے کی سیاست بھی کرتے ہیں رانا صاحب, کیا آئی ایم ایف سے ہم صحیح سے انگیج کر کے ان کو منوا پائے ہیں کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی پر بار بار جو بڑھانے کا کہا جاتا ہے یا آلریڈی جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا ایک اژدہام پبلک جو ہے وہ اٹھاتی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی دوبر ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں دیں گے تو پھر انڈائریکٹ ٹیکس ہی ہوں گے نا. آخر ٹیکس جو ہے اس کی کلیکشن تو ہونی ہے. ٹیکس جو ہے وہ آپ کے اخراجات کا ایک حجم ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. اور اس کے برابر آپ نے جو ہے وہ ریسورس اکٹھا کرنا ہے اور ٹیکس کے ذریعے سے کرنا ہے. اگر ڈائریکٹ ٹیکسز آپ جو ہے وہ آپ نہیں دیں گے, بڑے بڑے سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر ہے, یہ ہمارے دکاندار صاحبان ہیں, اسی طرح سے یہ سگریٹ مافیا جو ہے یہ پچھلے دنوں میں کافی ان کے متعلق جو ہے وہ بات ہوتی رہی ہے. تو جب اتنے بڑے بڑے سیکٹر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے, ٹیکس نہیں دیں گے, تو پھر انڈائریکٹ ٹیکس ہی ہوگا. تو اس لیے انڈائریکٹ ٹیکس گورنمنٹ تو گھٹانا چاہتی ہے, کم کرنا چاہتی ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر جانا چاہتی ہے. اسی لیے جو ہے وہ اکانومی کو ڈیجیٹائز بھی کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کیش پیمنٹس والا معاملہ جو ہے یہ اپنا آ جائے, کارڈز کے اوپر آ جائے. تو وہ پھر ساری چیز ٹرانزیکشن کیونکہ پھر ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں تو ٹیکس جو ہے وہ پھر اس میں بڑا اضافہ اور بہتری آتی ہے. یہ ساری چیزیں ہو تو رہی ہیں. تو جیسے جیسے ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھیں گے تو انڈائریکٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گے. صحیح. تو لیکن یہ بھی تو ظاہر ہے the onus is on the government and that is you of course. پاکستان مسلم لیگ نون انہوں نے اس سیکٹر سے ٹیکس حاصل کرنا ہے تاکہ عوام جو ہے کم از کم ان پر یہ بوجھ انڈائریکٹ ٹیکسز کا نہ بڑھے. رانا صاحب, اب ذرا جو دوسرا سیاسی معاملہ ہے وہ آج تک عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے ہے. سہیل آفریدی صاحب کو جس طرح سے روکا گیا, ہی ظاہر چیف منسٹر ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے اور آپ لوگ یہ بہتری لانے میں کامیاب ہوں گے؟
دیکھیں چیزوں میں بہتری تو بالکل آنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہی. انہیں ان معاملات کو سمجھنے کے لیے جو یہ ہٹ دھرمی اور جو یہ ایک اگریسو رویہ ہے کہ جی 10,000 بندہ کٹا کر کے اڈیارہ جیل پہ ہم نے جانا ہے، کس لیے جانا کہ جی ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. بھئی وہ 10,000 آدمی جو ہے وہ کیا جیل پہ حملہ کر کے جو ہے وہ ملاقات کروائے گا، یا اس طرح سے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروائے گا؟ ہم نے جی موٹر وے جو ہے وہ بند کر دینی ہے، ہم نے جی وہ دوسرے صوبوں میں جا کے افراتفری جو ہے وہ پھیلانی ہے. تو یہ رویہ جو ہے یہ پھر فردر جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے. تو رانا صاحب اگر انہیں یہ پتا ہو کہ ملاقات ہونی ہے بہنوں کی تو پھر 10,000 بندے کی وہ کال ہی نہ دیں. تو یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملاقات تو کروا دیں. تو ان کو پتا ہے نا کہ کس طرح سے ملاقات ہونی ہے، وہ طریقہ کار وہ اختیار کریں. اگر وہ وعدے دیکھیں نہیں وعدے نہیں، ان کو پتا ہے، مجھ سے اور آپ سے ان کو زیادہ سمجھ ہے کہ ملاقاتیں کیوں بند ہوئی ہیں، اور ان کو یہ بھی جو ہے وہ پوری طرح سے ان کو معلوم ہے کہ یہ کیسے کھلیں گی. صحیح. تو وہ راستہ وہ اختیار ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب انہیں اسی راستے پر جانا پڑے گا تو پھر معاملات اچھے ہوں گے، ورنہ ہو نہیں سکتے. ہاں جی بالکل، ان کو اس راستے پہ جانا پڑے گا. اور دیکھیں یہ 9 مئی کو انہوں نے جس طرح سے ڈیل کیا ہے تو اس کے بعد اب سزائیں ہوئی ہیں تو پھر اب وہ شور کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ بڑا ظلم ہو گیا، ہمیں سزائیں ہو گئی. حالانکہ سزائیں ہونے اور 9 مئی کا واقعہ ہونے میں کم از کم 1.5-2 سال کا فرق ہے. تو 1.5-2 سال میں انہیں چاہیے تھا نا کہ اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ اظہار افسوس کرتے، اور جس طرح سے ان کو بار بار کہا گیا تھا کہ آپ صدقے دل سے جو ہے اس کے اوپر معذرت کریں اور تو پھر معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن انہوں نے ایک حملہ کیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی اور الٹا الزام یہ لگا دیا کہ یہ تو آپ نے خود ہی سارا کچھ کیا ہے، خود ہی اپنے گھروں کو آگ لگاتے رہے. تو اس کے تو پھر ریزلٹس جو ہے وہ اسی صورت میں آنے دینا. دیٹس دا کی ورڈ، صدقے دل سے معافی آج بھی سٹینڈ کرتی ہے، اور آپ کہتے ہیں وہی راستہ ہے جس سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کھل. بہت شکریہ سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی کوشش بھی جاری ہے، امید بھی ہے، اور ساتھ میں اس کے حوالے سے بازگشت بھی ہے. اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ آج سی ڈی ایف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تہران کے دورے پر چلے گئے ہیں، اور وہاں پر ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے ملاقاتیں ہوں گی. اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے تہران کا پہلے بھی انہوں نے دورہ کیا تھا، اور اب وہ دوسرے دورے کے اوپر گئے جہاں پر ان کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کی بھی کئی رپورٹ سامنے آئیں. کیا ایران اور امریکہ اب معاہدے کے بے حد قریب ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں جوہر سلیم صاحب، فارمر امبیسڈر. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. جوہر سلیم صاحب، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ محسن نقوی صاحب جب وہاں موجود ہیں تو یقیناً بہت سارے ایسے وہ ثالثی کا کردار ادا جیسے پاکستان کر رہا ہے، جو ہی اس میں کوئی پیش رفت ہوگی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پھر وہاں پر ہوں گے. اب آیا یہ درست ہے کہ اگریمنٹ کے قریب ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے گیپس ہیں جس کو پر کرنے کے لیے فیلڈ مارشل وہاں گئے ہیں؟ جی بہت ہی انٹینس ڈپلومیسی اس وقت ظاہر ان پلیس ہے، اور اس میں پاکستان تو پیوٹل رول ادا کر رہا ہے بالکل، جس پہ ساری دنیا کی نظریں مرتکز ہیں. اور آپ نے صحیح کہا، وزیر داخلہ تو ایک ہفتے سے بھی زیادہ جو ہے پہلے بھی گئے، پھر اس کے بعد ایک دن کے وقفے سے دوبارہ ادھر گئے. تو وہاں پہ مذاکرات اور جو ہوئے ہیں اس میں سارے ان کے صدر پزشکیان سے بھی، فارن منسٹر سے بھی، لیکن ساتھ ساتھ جو اہم تھا وہ آئی آر جی سی کے جو کمانڈر ان چیف ہیں احمد واحدی، ان سے بھی ان کے مذاکرات جو ہے نا یہ بات چیت ان کی ہوئی. اور یہ دیکھیں ایران میں اس سے پہلے بھی اپنے کامنٹس میں کہتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک نقطہ نظر کا کچھ فرق جو ہے محسوس ہو رہا تھا، جو ہارڈ لائنرز کے بیچ میں اور پریگمیٹسٹ کے بیچ میں، اور خصوصاً جو آئی آر جی سی اور باقی جو ہے جو کچھ وہاں پہ لیڈرشپ ہے.
تو اور مختلف نقطہ جو نظر ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ سارے ملکوں میں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے لیکن مذاکرات آگے پروگریس نہیں کر رہے تھے. تو اس پاکستان کا رول جو کہ ایک ٹائم پہ تو صرف فیسیلیٹیٹر کا تھا، پھر میڈیٹر، اور اب میں سمجھتا ہوں ایک میڈیٹر پلس کا ہے، بہت ہی عام ہے اس وقت. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میسیجز ریلے کرنا ہے، بلکہ اس میں جو ہے ان کے جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جس سے پاکستان کے ظاہر لیڈرشپ جو سی ہے وہ ڈفرینٹ لیولز پہ جو مل رہی ہے، تو اس میں ان کو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے دیکھیں ان کے آپ ان کے سیاق و سباق سے بھی آگاہ کرتے ہیں ان کو، اور ان کو بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا کیا دیکھ رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے، اور بکر اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس وقت میں. اچھا، دوسرا جو آپ نے پہلو جو کہا کہ کیا اب فیلڈ مارشل نے جو وہاں پہ وہ بھی جو اس وقت موجود ہیں اور ان کا جانا کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ابھی مکمل تو نہیں ہوئے. وہ ابھی اب دونوں سائڈ جو ہیں، دونوں فریق، وہ ان کے درمیان اس قسم کی ابھی ہم آہنگی نہیں ہے کہ جس سے جو ایک فریم ورک، بے شک ایک فریم ورک انڈرسٹینڈنگ کی ہو، لیکن اس کی طرف بھی فوری طور پہ جا سکے، لیکن اس کے قریب ہیں، اس کے قریب، اور یہ اچھی انڈیکیشنز ہیں اور بہت ہی اہم بھی ہے. کچھ ایسے امور ہیں اور اس میں کون سے سر فہرست ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت دو امور خصوصاً جو ہیں. ایک یہ ہے کہ دیکھیں نیوکلیر کے اندر کئی معاملات تھے. صحیح. سسپینشن کا معاملہ بہت اہم تھا کہ جی وہ 20 سال کی سسپینشن، یعنی کہ 0% انریچمنٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ 20 سال تک اب نہ کریں. بالکل ایران 3 سے 5 سال کے لیے شروع میں تیار تھا، بعد میں بات شاید میں سمجھتا ہوں کوئی 10 یا 12 سال پہ بن سکتی ہے. لیکن جو دوسری چیز تھی وہ جو 60% افزودہ یورینیم ہے جو ناتانز اور فردو اور اصفہان کی سائٹس میں دبی ہوئی ہے، وہ بہت اہم تھا، جس طرح میں کہتا بھی رہا ہوں اپنے کامنٹس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس پہ معاملات تھوڑے سے ابھی بھی چل رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ابنا ہرمز جو ہے کہ ابنا ہرمز جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہوگی. ٹھیک ہے، ایران کہتا ہے کہ ہم ان بلاک کر دیں گے، لیکن وہ ان بلاک کس طرح کریں گے؟ کیا واپس اسی سچویشن پہ جائیں گے جو ایک جو سٹیٹس اینٹی تھا جو جنگ سے پہلے کا تھا، یا پھر اس طرف وہ کہ جہاں پہ وہ بتائیں گے کہ جی جہازوں نے کہاں سے گزرنا ہے، اور ان کو وہ ان کی تھوڑی سی اس میں کچھ تھوڑی سی ریگولیشن شامل ہو، جو کہ اب بالکل نہیں، امریکہ بھی نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھی نہیں چاہتی اس طرح سے، اور وہ شاید ماننا جو ہے تسلیم کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن یہ امور جو ہے، ساتھ ہی ساتھ تیسری چیز جو سی ہے وہ یہ کہ جو سیکوینسنگ ہے جو ہے نا، یہ جو ایسٹس کی انفریزنگ کی اور جو ہے سینکشنز کی ریلیف کی، اور اس کی کیا جو ہے نا میگنیٹیوڈ شروع میں اپ فرنٹ کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں اس وقت ٹھیک ہے کہ ایک شروع میں ایک فریم ورک انڈرسٹینڈنگ کی ہوگی، بے شک وہ لیٹر آف انٹینٹ کی صورت میں ہو، اور یا بے شک ایم او یو کی صورت میں ہو، اور باقی مذاکرات اس کے بعد ہوں. لیکن دیکھیں اس میں کچھ رہنما اصول جو متعین کرنے پڑیں گے پہلے سے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے پھر تو ظاہر ہے کہ آپ ایسے مذاکرات تو نہیں کر سکتے. بالکل یہ اوپن اینڈ. تو امبیسڈر صاحب یہ تو مجھے بتائیے گا نا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یو اے کی جو صدر ہیں ان کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس یہ آخری موقع ہے یا اچھا موقع ہے، اینڈ دے شوڈ ناٹ، یعنی اس کو گنوائیں نہیں وہ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب یہ بات نہ بنی تو ایسکلیشن لیڈر پہ دوبارہ ہم دیکھیں گے کہ امریکہ جا سکتا ہے؟ جی میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے، کیونکہ دیکھیں امریکہ میں بھی بہت زیادہ اس وقت ایک جو پولیٹیکل پریشر ہے وہاں پہ، جو اقتصادی پریشر بھی ایران نے جنریٹ کیا ہے، وہ بالکل ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو آپ اوور اسٹیٹ بھی نہیں کر سکتے. اس سے زیادہ پریشر جو ہے وہ ایران پہ ہے اقتصادی طور پہ، اس سے زیادہ پریشر جو ہے اس خطے پہ ہے شاید اقتصادی طور پہ. تو امریکنز کے پاس جو ہے وہ آپشن دوبارہ سے ہاسٹیلٹیز ریزیوم کرنے کی، ان کے پاس اس کی ملٹری کیپیبلٹی بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری آپشنز آن دا ٹیبل ہیں اس وقت. اس میں بے شک وہ جو ٹارگیٹڈ بامبنگ کی ہو یا کوئی اور اسپیشل فورسز آپریشنز کی ہو، تو اگر میں تو کہہ چکا ہوں اس پہ کہ اگر یہ بات ایک ہفتے میں نہیں بنے گی تو پھر بات اس طرف جا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایک آپشن امریکہ کے پاس جو موجود ہے، اور وہ ایسی آپشن ہے کہ جو. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں جوہر سلیم، فارمر ایمبیسڈر. اب تک جتنا ہم نے دیکھا ہے، ایک تو جس طرح سے ایران نے اپنا جواب دیا یا ریاکٹ کیا جب اس کے اوپر اگریشن ہوا اسرائیل اور امریکہ کا، اور اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے بھی کہ دے ٹیک اے لانگ ٹائم، اینڈ دیٹس ٹریڈیشنلی اے لانگ ٹائم. جے سی پی او بھی اسی طرح سے 18 مہینے مذاکرات جاری رہے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایران جو ہے وہ کسی پریشر میں آ سکتا ہے کہ جلدی کرو ورنہ حملہ ہو جائے گا؟
بیکاز اب تک یہ ٹیکٹکس تو امریکہ کی جانب سے کئی بار کہے گئے ہیں. Your point is valid, I think. دیکھیں بالکل صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ یہ اپروچ کا فرق ہے دونوں میں. ان کی جو اپروچ تھی نیگوسیشنز کی ایران کی وہ یہی تھی کہ اس کو تھوڑا سا ڈریگ کریں, اس کو طوالت دیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس سے بہتر ٹرمز ملیں گی. لیکن امریکہ کی اپروچ بالکل مختلف تھی. ان کی اپروچ یہ تھی کہ نہیں, جو ہے اس کو کہ وہ معاملات ابھی حل کرنا چاہتے ہیں, اور اگر وہ ابھی نہیں حل ہوتے تو پھر وہ باقی آپشنز ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ایک تو چلیں نقطہ نظر کا فرق اپنی جگہ پہ, لیکن اپروچ کا فرق جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں فریقوں کے بیچ میں ہے. اور پھر دیکھیں اسرائیل جو ہے اس کا بھی ایک جو ہے, کیونکہ اسرائیل ان مذاکرات میں تو شامل نہیں ہے. ہاں, I was just coming to that کہ ان کی بات چیت بھی ہوئی ہے, ٹیلی فونک کانورسیشن اس کے حوالے سے. جو امریکی میڈیا ہے اس نے تو یہ کہا کہ نیتن یاہو واز ویری اینگری. لیکن میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر یہ لیٹر آف انٹینٹ, کوئی فریم ورک, کوئی اگریمنٹ ہو جاتی ہے تو کیا صدر ٹرمپ اسرائیل کو اس میں رین ان کر پائیں گے؟ جی, یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اگر یہ لیٹر آف انٹینٹ جو بھی ایم او یو فریم ورک اس وقت ان کا آپس میں اس پہ اتفاق ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد باقی جو مذاکرات ہے وہ پھر 30 دن یا 60 دن جو بھی وہ وقت متعین کرتے ہیں اس دوران میں چلنے ہیں. اور اس میں امریکہ اسرائیل سے ظاہر ان کی بہت ہی میں سمجھتا ہوں اس میں کنسلٹیشنز جو فریکوینٹ ہوں گی بلکہ کنٹینیوس ہوں گی پرہیپس. تو ایک تو وہ ہے. دوسری چیز یہ ٹھیک ہے, امریکہ اور اسرائیل کے نقطہ نظر میں بھی فرق ہے. جس طرح میں نے بات کی ہارڈ لائنرز کی اور پریگمیٹسٹ کی ایران کے اندر, اسی طرح ان دو حلیف جو ہیں اس وقت جو کہ فریق بھی ہیں ساتھ ہی حلیف بھی ہیں آپس میں, ان کے نقطہ نظر میں بھی فرق ہے. اور وہ کیا ہے, امریکہ کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ آف ریمپ جائیں, یہ جنگ ختم ہو. یہ ٹرمپ کے انٹرسٹ میں بھی ہوگا اور امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی ہوگا کہ جلدی سے جلدی ختم ہو. اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ ابھی چلتی رہے. وہ چاہتے ہیں کہ جی, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 30 سال کے بعد جو ہے نا موقع یہ ملا ہے, اور بہت مشکل سے یہ موقع ملا, تو اس میں وہ جتنی بھی کیپیسٹی ڈیگریڈ کر سکیں ایران کی وہ کریں. تو وہ اس کو ایک مختلف انداز میں لیتے ہیں. لیکن ان کی ایک پالیسی ہے لانگ سٹینڈنگ جس کو مو دا گراس کہتے ہیں, کہ جس میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی ایڈورسریز ہیں ان سے وہ وقتاً فوقتاً کانفلکٹس کرتے رہیں, تاکہ ان کانفلکٹس میں ان کو موقع ملتے رہے ان کی کیپیسٹی جو ان سی ہے اس کو ڈیگریڈ کرنے کا. تو لیکن دیکھیں امریکہ کی یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ اگر وہ کوئی ریڈ لائنز ڈرا کر دے تو اسرائیل کو پھر اس پہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے, بیکاز وہ اسرائیلیز دے او سو مچ ٹو امریکہ. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو نیتن یاہو بہت ہی زیادہ وہ کرتے ہیں, کیونکہ اس نے تو بہت سے صدور کے ساتھ کوشش کی تھی کہ وہ ان کو اس چیز کی اجازت ہی دے دیں کہ وہ ایران پہ حملہ کر دیں, جو کہ نہیں ملی تھی. اور ٹرمپ نے تو نہ صرف وہ اجازت بلکہ اس کے بعد خود بھی اس جنگ میں امریکہ کو شامل کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکہ ایک بار معاہدہ کرے گا تو وہ پھر اس میں اسرائیل کی کچھ ریڈ لائنز تو اس میں شامل ہوں گی. اور دوسرا پھر امریکہ کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ اس معاہدے کو پھر لے کے چل سکے. اچھا, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ لیٹس سپوز, اور امید بھی کرنی چاہیے کہ جنگ بندی کے لیے اور مکمل امن کے لیے یہ معاہدہ جلد سے جلد ہو جائے, لیکن اس معاہدے کے بعد یہ ہو جاتا ہے, اس کے بعد کیا ایران اور یو اے ای کے تعلقات آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہو سکیں گے یا اس میں بہت وقت لگے گا؟ دیکھیے ابھی تو خیر سب سے پہلے تو ایک فریم ورک انڈرسٹینڈنگ اگر ہوتی ہے انشاءاللہ جو ہے, اس کے بعد پھر وہ ڈیٹیل نیگوسیشنز, پھر اس میں جو بھی چیزیں طے ہوتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا سا ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس کی فائنل شیپ کیا ہے. اگر جب یہ نیگوسیشنز پوری ہو جاتی ہیں اور اس میں سے جو ہے پھر ایران کے لیے اس میں سے کیا نکلتا ہے. ایک تو یہ. دوسری چیز یہ دیکھیں, اس طرح کی جو آپس میں اب مسٹرسٹ, پہلے بھی بڑی ڈیپ مسٹرسٹ تھی ایران کے اور خلیجی ممالک کے بیچ میں. چین نے اس کو جو ہے نا کم از کم سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں تو ایک رپوشمان انہوں نے کروائی. لیکن اب اس جنگ کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مسٹرسٹ اور بھی ڈیپن ہو جائے گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, بہت وقت لگے گا اس کو ہیل ہونے میں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ دونوں کو اس چیز کا احساس بھی ہو جائے گا کہ انہوں نے کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے اور پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا ہے. تو اگر پیسفلی کو ایگزسٹ کرنا ہے تو ان کو اس کا بھی کوئی فریم ورک بنانا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسٹرس بالکل رہے گا اپنی جگہ پہ. یہ جو ظاہر ہے اس جنگ کے دوران جس کو آپ زخم بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو منتقل ہونے میں بہت وقت لگے گا. لیکن پھر کیونکہ ان کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے
تو ان کو پیسفلی کو ایگزسٹ کرنے کے لیے کوئی فریم ورک بھی بنانا اور پڑے گا. یہ بھی بڑا آپ نے درست کہا کہ اس فریم ورک یا اگریمنٹ میں طے کیا پاتا ہے اسپیشلی آپ ہرمز کے حوالے سے، بیکاز انہوں نے تو اپنی ایک ری میپنگ کی ہے جو کہ گوز رائٹ اپ ٹو ام القوین ان دا یو اے ای آن ون سائڈ اینڈ راس الخیمہ آن دی ادر. جی وہ تو خیر ان کی خواہش ہے ایران کی. میں نہیں سمجھتا کہ انٹرنیشنل لاء میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے یا انٹرنیشنل جو جیو پالیٹکس ہے اس میں بھی کوئی وہ ڈیوریبل ہو سکتی ہے اس قسم کی خواہش. بہت بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں شفیع جان صاحب، وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. شفیع جان صاحب، 28ویں ترمیم کے حوالے سے بڑی بازگشت ہے. آفیشلی تو ابھی تک کچھ اناؤنس نہیں ہوا، لیکن آپ لوگوں کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ کیونکہ بہت جو چمگوئیاں ہیں وہ NFC کے ریویو کے حوالے سے بھی ہیں، اور کئی ایسے معاملات جو وفاق نے 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو منتقل کر دیے تھے انہیں واپس لینے کا ارادہ رکھتی ہے. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے تو اس وقت کسی کے پاس بھی ڈرافٹ تو نہیں ہے. ایون گورنمنٹ سے بھی آپ پوچھیں گے تو ان کے پاس بھی بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ نہیں ہے. اور جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اس پہ جو ایک ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے گورنر کنڈی صاحب سے. ہمارے ایک وفد وہاں پہ گیا جس کو اسد کیسر صاحب لیڈ کر رہے تھے، جنید اکبر خان صاحب لیڈ کر رہے تھے. پھر ایک ہماری ایک پرنسپل سٹینڈنگ بھی ہے کہ یہ جو اس وقت کی اسمبلی ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے. اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اچھی ترمیم ہو یا بری ترمیم ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ترمیم کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. لیکن 26ویں اور 27ویں ترمیم جس طریقے سے کی گئی کہ پیپلز پارٹی کے پاس الگ ڈرافٹ تھا، پھر نون لیگ کے پاس الگ ڈرافٹ تھا، جو منظور کیا گیا وہ کچھ الگ تھا، اور دونوں پارٹیوں نے لائن میں کھڑے ہو کے ڈنڈے کے زور پہ ووٹ ڈالا اور ترمیم کو پاس کی. اور دونوں ترمیم میں کوئی ایک شک بھی عام پبلک کے حوالے سے کچھ نہیں تھی. اس میں صرف اور صرف پارلیمنٹ سے طاقت کھینچی گئی، سیویلین سپرمیسی کا گلا دبایا گیا، آئین کو مسخ کیا گیا. اگر 28ویں ترمیم کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو ہم بھرپور روکنے کی کوشش کریں گے. جو بھی سیاسی قوتیں اس کے خلاف ہوں گی ہم ان سے بات چیت بھی کریں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اصولی سٹینڈ لیا ہوا ہے کیونکہ جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں وہ ان کی جو سیاست ہے ان کو بالکل مائنس کر دے گی. اس میں کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کے اندر دینا، سندھ کی تقسیم، پھر NFC کی جو ایک فارمولہ ہے اس کی ریویژن کی بات ہو رہی ہے. تو تمام تر چیزوں پہ پیپلز پارٹی کا ایک اصولی سٹینڈ ہے. ہم نے ان سے ایک ملاقات بھی کی ہے. آج بھی CM خیبر پختونخوا گورنر خیبر پختونخوا سے ملے ہیں. اگر پیپلز پارٹی اصولی سٹینڈ لیتی ہے تو تحریک انصاف ان سے ضرور ہاتھ ملائے گی. ہم GUI سے بھی بات کریں گے. ہم تمام تر سیاسی قوتوں سے بات کریں گے جو بھی اس آئینی ترمیم کے خلاف ہوگی، اور ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ آئینی ترمیم ہم روک سکیں. گو کہ پیپلز پارٹی کے یقیناً ایک بڑا واضح موقف ہے NFC کے حوالے سے، نئے صوبوں کی تشکیل کے حوالے سے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اس کے اس حد تک خراب ہو سکتے ہیں نظام کے ساتھ کہ وہ آپ سے آ کر مل لیں؟ دیکھیں بات بڑی واضح ہے. اگر 28ویں ترمیم بھی جو اس وقت قیاس آرائیاں ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی اس قیاس آرائیوں کے ساتھ یہ منظور کرواتی ہے تو پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ مائنس ہو جائے گی. اب پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانے کے لیے اس کے خلاف کھڑی ہوگی. تو اس کے لیے تحریک انصاف بھی ان سے بات کر رہی ہے کیونکہ وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ جو کراچی ہے وہ فیڈرل ٹیریٹری قرار نہ دی جائے، سندھ کی تقسیم نہ ہو. NFC کا جو ایک مائل سٹون اپنے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مائل سٹون ہے. تو تمام تر چیزیں اس میں جو بھی ہے وہ پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کو مائنس کرے گی. تو پیپلز پارٹی جو ہے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ہی اس کے خلاف کھڑی ہوگی. اگر کوئی مکمکہ ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کوئی مکمکہ کرتا ہے، کچھ لوگ کچھ دو پہ کام کرتا ہے، تو پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو اس وقت ان کا ایک اصولی سٹینڈ ہے جس کو اپریشیٹ بھی تحریک انصاف کر رہی ہے، اور اگر یہ اصولی سٹینڈ اسی طرح رہا تو تحریک انصاف ان کو جوائن کرے گی. ہم GUI سے بھی بات کر رہے ہیں. ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بھی GUI سے بات کی تھی. مولانا صاحب کے ساتھ ہم آخری وقت تک رابطے میں تھے. پھر مولانا صاحب نے کچھ اس 26ویں اور 27ویں ترمیم میں کچھ امینڈمنٹس کی اور اس کے حق میں ووٹ دیا. ہم دوبارہ ان سے بات کریں گے. ہم تمام سیاسی قوتوں سے بات کریں گے جو بھی اس آئینی ترمیم کے خلاف ہوگی، جو بھی اس جو غیر ناجائز حکومت ہے اس کے خلاف ہوگی. اچھا، یہ جو ملاقات ہوئی گورنر اور CM خیبر پختونخوا کی، اس میں ایک مسئلہ جو تھا وہ خیبر پختونخوا میں گندم کی ترسیل کے حوالے سے تھا کہ اس پر پابندی ہے. اب تو وہ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں نا، کیونکہ وفاقی وزیر کہہ چکے ہیں کہ اس کو اب کھول دیا گیا ہے.
देखिए, पहली बात ये है कि गैस का और गंदम का जो इशू था उसको उठाया गया, और सीएम खैबर पख्तूनख्वा की ये बहुत बड़ी खूबी है कि इस किस्म की जितने भी इश्यूज होते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक, तो तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको इकट्ठा वो कर लेते हैं। जिरगा की सूरत में आपने देखा होगा कि जब अमन अमान की सूरत हाल थी तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक जिरगा मुनक्किद किया गया, तमाम सियासी कुव्वतें वहाँ मौजूद थी। फिर गंदम और गैस की इशू पे भी तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा केपी असम्बली आए, बाद साहब जो नून लीग के अपोजिशन लीडर है वो उनके हमरा थे, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। देखिए, गैस की जहां तक बात है तो खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त 508 MMCFD पैदा कर रही है, और हमारी जो कंजम्पशन है CNG को मिला के वो 180 है। हम अपनी कंजम्पशन से 3 गुना ज्यादा गैस पैदा कर रही है, लेकिन इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में गैस जो है वो नापैद है। फिर इसी इशू पे जब उठाया गया तो CNG सेक्टर के लिए गैस खोल दिया गया है। बात बड़ी सिंपल है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी है कि जिस एरिया की जो पैदावार है पहला हक उस पे है। हमारी गैस से पंजाब की इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन उनकी गंदम से हमारे मिल्स नहीं चल रहे। हमारे मिल्स अभी भी बंद है क्योंकि गंदम में जो है वो पंजाब जो है खुद कफील है। और जब भी नून लीग की हुकूमत आती है ये गंदम खैबर पख्तूनख्वा पे बंद कर लेते हैं, ये बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। तो अभी तक तरसील गंदम की शुरू नहीं हुई है पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में? जी, एक मुलाकात हुई है। गवर्नर साहब मुजम्मिल साहब जो हमारे वजीर खजाना है वो उसमें मौजूद थे, बाद साहब मौजूद थे, लेकिन वो उस पर यकीन दहानी तो करवाई गई है, लेकिन अभी तक गंदम की तहसील को नहीं खोला गया। और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन में बड़ा क्लियर ये लिखा गया है कि सूबों के दरमियान जो खुराक की अशिया है उसकी तरसील पे पाबंदी नहीं हो सकती। शेर अफजल मरवत साहब के मामले पर आते हैं, जो आइनी अदालत से रुजू किया है उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की जो इस्तीफा है उसको गैर कानूनी, या जिसे कहते हैं कि करार दिया कि ये मुमकिन नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के कहने पर किया था और वो सज़ा याफ्ता हैं, लिहाजा ये मुमकिन नहीं है उन्हें बहाल किया जाए। इस पर पार्टी ने क्या, अली अमीन गंडापुर साहब से आप लोगों की बातचीत हुई है? और शेर अफजल मरवत साहब का ये जो मूव है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? जैसे भाई इसकी 3 एंगल्स हैं। अगर आप तीनों एंगल पे सोचें और जरा गौर करें तो ये तो बड़ा क्लियर सा केस है। इस केस में कुछ नहीं है। अदालत को ऐसे केसेस रद्दी की टोकरी में फेंकने चाहिए और फेंकेगी भी। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जो इस पिटीशन में प्ली इख्तियार की गई है कि एक कन्वर्टेड शख्स जो है वो नामजद नहीं कर सकता, तो पहले तो ये जो प्ली इख्तियार की गई है ये तो पहले फिर शेर अफजल मरवत साहब पे अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि तब भी इमरान खान साहब जेल में थे जब उनको टिकट मिला, तो पहले वो नाअहल होने चाहिए। फिर अगर आप अली अमीन साहब की नामजदगी देख लें तो वो भी इमरान खान साहब ने नामजदगी की थी, तब भी वो कन्विक्टेड थे, अगर यही प्ली देखी जाए। फिर सुहेल अफरीदी साहब के टाइम पे ये कहते हैं कि वो कन्विक्टेड थे तो वो नहीं कर सकते। तो ये तीनों चीजें तो फिर सब पे अप्लाई होती है। बात बड़ी वाज़ेह है कि अली अमीन साहब ने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह कर दिया। उन्होंने बड़ी ग्रेसफुली इस्तीफा दिया था। वो 3-4 दफा उन्होंने इस्तीफा दिया, फ्लोर पे आए, उन्होंने तकरीर की, तकरीर में इस्तीफा का ऐलान किया। कल भी उन्होंने कहा, फिर कल गवर्नर साहब की भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि अली अमीन साहब को बुलाया गया था, उनसे पूछा गया था, उन पे कोई प्रेशर नहीं था, उन्होंने लीडर के कहने पे ही इस्तीफा दिया। बात बड़ी वाज़ेह है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ से निकाले गए हैं और इस किस्म के स्टंट्स करके अब खुद को रेलेवेंट रखते हैं। मीडिया स्टंट आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इस केस में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बात बड़ी वाज़ेह है। अगर सपोज कर लें एक मिनट के लिए कि शेर अफजल मरवत साहब इसमें कामयाब होते हैं और अफरीदी साहब स्टेप डाउन होते हैं, तो हम दोबारा अफरीदी साहब को इलेक्ट कर लेंगे। 100 दफा ये इस तरह नाअहल करेंगे, हम 100 दफा इलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर। बहुत बहुत शुक्रिया शफी जान साहब विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।